कौन है जो हिकमत जानना चाहता है या हिकमत अपने अंदर पैदा करना चाहता है या उसके अंदर है, तो वो कैसे निकले या क्या है हिकमत है क्या? शालोम प्यारे भाई और बहनों बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 44 आयत से लेकर 52 आयत तक पढ़ेंगे और फिर उस पर बातचीत करेंगे। तो पहले आइए कलाम की तिलावत सुनते हैं, फिर उस पर उसके बाद बातचीत करते हैं। आसमान की बादशाही उस खजाने की मानद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और इस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता है और उसे मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फक्की जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानद है जो अपने ख़जाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाए। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो मुक़द्दस मत्ती की अंजील है उसका 13वां बाब है, ये 7 तमासील से भरा हुआ है। और जो तमसील है उसकी खूबसूरती ये होती है कि उसको एक कहानी की सूरत में, एक पैरेलल मुआजना करने की कहानी की सूरत में पेश किया जाता है। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना होता है कि आप कहानी के मैसेज को, उसके पैगाम से भटक ना जाए, क्योंकि उसमें ये ख़तरा भी होता है। तो और ये कि कहानी, ये जो तमसील है, मिसाल पेश की गई है, उसमें आप उसका जो है ना आखिर एंड वो खुला हुआ होता है। तो आप इस तरफ से भी इसको देख सकते हैं, उस तरफ से भी देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज की इस तिलावत में जो 3 तरह के अशख़ास पेश किए गए हैं। पहला वो शख्स जो आसमान की बादशाही ख़जाने की मानद है और उससे वो छुपा हुआ ख़जाना मिल जाता है। तो ये एक जैसे बाय चांस मिल गया उसको, उसकी खुशकिस्मती समझ लें। तो पहले तो मुक़द्दस मत्ती जो बाकी अनाजील हैं उनसे ज़्यादा ये जो मुक़द्दस मत्ती है ना, ये वो था, यहूदियत को मानने वाला था और बाद में ये खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बना और फिर इसने इंजील लिखी। तो इसके अंदर जो है वो आसमान की बादशाही, आसमान का लफ्ज़ जो है वो खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो यहूदी थे वो अभी भी हैं, वो खुदा का नाम नहीं लेते। इसलिए भी जो यहोवा लफ्ज़ है उसमें से जो वोकल्स हैं ना वो निकाल दिए गए हैं ताकि वो प्रोनाउंस ना, उसको कह ना सकें, खुदा का नाम ना लिया जाए। फिर हमने इसको अहकामात में भी देखा कि खुदा का नाम बेफ़ायदा न लेना, वो लेते ही लेते हैं उसको और किसी रंग में। इसके पीछे एक कहानी है, एक लॉजिक है। उसमें ये था कि वो मानते थे कि जिसका नाम आप जानते हैं, जिसका नाम आप लेते हैं, तो उस पर आप हुकूमत कर सकते हैं, उस पर आप कब्ज़ा कर सकते हैं। इसलिए खुदा पर नहीं ये कर सकते, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो ये आसमान की बादशाही ख़जाने की मानद है। ये ख़जाना क्या है? जो खेत में छुपा हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह क्यों इस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं? तो उस ये जो इलाका है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह थे, ये यहाँ पर बहुत और हमेशा से ही जंगें होती रहती थीं और होती हैं। तो वहाँ पर लोग जो पहले ज़माने में थे वो अपने जो चीज़ें थी, अपना ख़जाना जो था उसको कैसे छुपाते? वो कई दफ़ा उनको वहाँ से भागना पड़ता था, जलावतना होना पड़ता था। तो वो अपना ख़जाना जो है वो ज़मीन में दबा देते थे, अपने खेतों में दबा देते थे,
کہ کل کو جب وہ واپس آئیں گے تو وہاں سے وہ نکال لیں گے. کئی دفعہ وہ آتے تھے واپس, کئی دفعہ نہیں آتے تھے. تو یہ جو شخص ہے یہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو کھیت میں کیسے ملا, اچانک سے مل گیا, اتفاق سے مل گیا. لیکن اس نے کیا کیا, اس کو مل گیا تو وہ خوشی کے مارے, یہ جو لفظ ہے نا خوشی کے مارے, یہ یہاں پر اور پھر ایک اور جگہ استعمال کیا گیا جب جو مجوسی تھے انہوں نے وہ ستارہ دیکھا اور وہ وہاں پر خدا یسوع مسیح کو چرنی میں دیکھا تو وہ خوشی کے مارے. یہ جو خوشی ہے, جب خزانہ کوئی ملتا ہے نا تو اس سے خوشی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ خزانہ کیا ہے, تو اس کی جو قیمت ہے وہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یاد رہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک نوجوان آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کی بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خدا یسوع مسیح نے کہا احکامات پر چلو. تو اس نے کہا میں نے ہمیشہ سے احکامات پر چلتا آیا ہوں. تو خدا یسوع نے کہا اچھا جاؤ اپنا سب کچھ بیچو, غریبوں میں بانٹ دو اور پھر میرے پیچھے ہو لو. اور وہ واپس نہیں آیا, اداس ہو گیا. تو یہ جو ہے اس کی قیمت, اس خزانے کی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے. یہ خزانہ کون سا ہے؟ اس علاقے میں جتنے لوگ تھے, کلچرز تھے, تہذیبیں تھیں, جیسے یونانی تہذیب تھی, مصری تہذیب تھی, رومیوں والی تھی, ان کی تھی. تو یہ ان کے اپنے اپنے فلسفے, اپنی اپنی حکمت تھی, ہر ایک کی اپنی حکمت تھی. جو عبرانی تھے, جو یہودی تھے, ان کے پاس وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی زیادہ حکمت ہے. اور کہا بھی جاتا تھا کہ اس قوم کے پاس ایسی حکمت ہے کہ یہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. اور وہ کون سی حکمت ہے؟ تورات. تو یہ جو تورات تھی وہ ایک خزانہ تھا. اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں دیکھو جس کو ملا. آج کی دنیا میں یہ ہم کیسے اس کی بات کر سکتے ہیں؟ جیسے میں یوٹیوب پہ کچھ دیکھتا ہوں, ویڈیوز دیکھتا ہوں, تو اچانک سے مجھے وہاں پر ایک ایسا میسج مل جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ خزانہ کہاں سے ہے؟ تو میں باقی ساری ویڈیوز کو چھوڑ دیتا ہوں, باقی سارے جو ہیں ان کو چھوڑ کر اس پہ دھیان دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا, اور اپنی ساری جو طاقت ہے, ذہن ہے, پیسہ ہے, اس پر لگا دیتا ہوں. تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو حکمت ہے, آج کی جو پہلی تلاوت تھی اس میں یہ سلیمان نبی, جس کو حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, اس کے خواب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خدا ان کے خواب میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مانگ جو کچھ مانگنا ہے. تو اس نے نہ دولت مانگی, نہ شہرت مانگی, بلکہ اس نے حکمت مانگی. اور اس لیے اس علاقے میں آج بھی جو حکمت رکھنے والے ہیں ان کو تو خدا یسوع مسیح یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حکمت ہے. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت وہ چیز ہے جو تمہیں صحیح فیصلہ کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے, اور صحیح فیصلے کے نتیجے میں تمہیں جو دل کا سکون دے دیتی ہے. رات کو نیند آرام سے آ جاتی ہے, آپ کو گولی نہیں کھانی پڑتی, نہ بلڈ پریشر کی, نہ سونے کی, نہ اور کسی چیز کی, آپ آرام سے سو جاتے ہیں. یہ ہے حکمت, یہ ہے حکمت. تو یہ شخص جو ہے اس کو اچانک سے مل گیا, اتفاق سے. جو دوسرا شخص ہے سوداگر ہے, وہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہوتا تھا. یہ جو لفظ موتی ہے اس کو ہیرا بھی کہتے ہیں, کیونکہ موتی تھوڑا سا, ہمارے کتے جو ہیں ان کا نام بھی موتی کہتے ہیں, موتی موتی موتی. لیکن جو ہیرا ہے اس کو تھوڑا سا اور اچھا. ہیرا جو ہے اس علاقے میں جو عبرانی اور یونانی جو نام تھے وہ خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اور جو جوان لڑکیاں تھیں, دو شیزائیں تھیں, ان کو یہ نام دیا جاتا تھا. تو یہ جو سوداگر ہے ان لڑکیوں کی تلاش میں نہیں, بلکہ یہ بھی حکمت کی تلاش میں نکلتا ہے, کیونکہ حکمت جو ہے وہ انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے. یہ اس کا مقصد ہے. تو وہ اس کو بیش قیمت موتی کو پا لیتا ہے, اس کو تلاش میں ہوتا ہے, اس کو مل جاتا ہے, اور وہاں پر وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے. تو ایک پہلا شخص جس کو اتفاق سے یہ ملا, دوسرا شخص جو اس کی تلاش میں تھا, وہ تو اب تیسرا شخص ہے. تیسرا شخص وہ ہے جو جال ڈالتا ہے, مہا جال ڈالتا ہے, اور پھر اس میں سے مچھلیاں پکڑتا ہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹڈی کرتے ہیں, جیسے میں نے بھی اسٹڈی کی میسیولوجی میں, میں نے
وہاں سے یونیورسٹی سے لائسنس کیا، تو اس میں بدھزم کی، بدھ مت کی، اور جو ہندوازم ہے ہندو مت کی، اور اسلام کی، اور اس طرح کے اور جو مشرق میں مذاہب ہیں یا فلسفیز جن کو کہتے ہیں وہ ہیں، یہودیت، ان کی اسٹڈی کی، اور پھر اس میں سے چیزوں کو نکالا، ان میں سے چیزوں کا. تو یہ حکمت ایک اور کام کرتی ہے کہ آپ کو چیزوں کو علیحدہ کرنے میں مدد کرتی ہے. حکمت کا جو اصل یہاں جہاں سے نکلی ہے نا جڑ، اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا. جب آپ چکھتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے یا کون سی چیز بری ہے. ذائقہ کون سا، زندگی، یہ جو ہے نا حکمت، یہ زندگی کے ذائقے کو آپ تک پہنچاتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا یہ والا جو ذائقہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کو علیحدہ کرتی ہے. یہاں لوگوں کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جو غلط لوگ ہیں وہ جہنم میں ان کے پکوڑے بنائے جائیں گے اور وہ مر جائیں گے اور جہاگ. یہ ایکسپریشن ہے، ایک طرز تحریر ہے، ایک طرز بیان ہے جو اس وقت کیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ہیں نا چیزیں، ان میں ہمیں حکمت ملے گی، ان میں ہمیں یہ قوت ملے گی کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ چیز میں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ چیز میں پانا چاہتا ہوں. کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے. میری ایک دوست، بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ دل کی بات کہتے ہو. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے دوست تو سبھی اچھے ہوتے ہیں لیکن نہیں، ایک خاص دوست ہوتا ہے. تو میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی، ان میں سے نکالنے کی کوشش کی کہ دنیا میں ایسا دوست ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے. تو پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیے دنیا میں ایک ہی شخص ہے، ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ آپ حقیقت میں کھل کر چیزوں کو سامنے رکھ کر آبجیکٹیولی آپ اس سے بات کر سکتے ہو، اور وہ کوئی اور نہیں. ان کا خیال تھا کہ وہ خدا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ خود ہیں. جب آپ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو گے نا، اپنے آپ کو ٹائم دو گے، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرو گے، لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے لیکن آپ حکمت کے قریب ہوتے جاؤ گے. بہت سارے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے، بہت ساری باتیں بتائیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بات آپ حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اس میں دیکھنا یہ ہے، دھیان یہ رکھنا ہے کہ جذبات کی رو میں نہ ڈوب جائیے گا، کیونکہ وہ کئی دفعہ آپ کو تھوڑا سا جذباتی اس پہ لے کر چلے جاتے ہیں. تو آپ ٹھہر کر دیکھیے اور وہاں پر آپ کو بولے کہ کون سی مچھلی جو ہے وہ غلط راستے پہ، کون سی جو ہے نا تالاب میں، کہتے ہیں نا تالاب میں ایک مچھلی پانی کو گندا کر دیتی ہے، تو وہ کون سی ایک مچھلی ہے جو آپ کے تالاب کو گندا کر رہی ہے، اس کو نکالو. اس میں ہو سکتے ہیں ہماری جیلسی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر نفرت ہو سکتی ہے، غصہ ہو سکتا ہے، وہ مچھلی کو نکالنا ہے ہمیں. وہ مچھلی کو نکالیں گے تو اس لیے پھر جب وہ کہتے ہیں نا ہر ایک فقی جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا ہے وہ اس کی مانند ہے جو. تو یہ مقدس متی اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ یہودی تھے، پکے یہودی تھے. تو انہوں نے جو ان کو تعلیم تورات میں سے، تو وہ کہتے ہیں ان کو چیزیں وہ بڑی خوبصورت ہیں لیکن میں نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے مجھے زندگی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور کس طریقے سے لے کر جا رہی ہے. تو یہ جو تھی خدا یسوع مسیح کی تعلیم جو تھی، اس نے مقدس متی کی ذہن کو کھولا، ان کو یہ حکمت دی کہ وہ اپنے اس حکمت سے چیزوں کو علیحدہ کر کے دیکھ سکیں اور ان پر سمجھ سکیں. تو اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، آپ کے اندر وہ سب خزانہ موجود ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ تمثیل کو ایک اور راہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا. ایک تو ہے کہ جو خزانہ ہے یا جو موتی ہے، جو ہیرا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور اس طرح کے باقی جو بھگوت گیتا ہے وہ ہیں. لیکن ایک اور طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خزانہ تم ہو. اس خزانے کی قیمت خدا یسوع مسیح نے اپنے خون سے دی. وہ موتی تم ہو، وہ ہیرا تم ہو، وہ اچھی مچھلی تم ہو. تو یہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ دیکھو مجھے پانے کے لیے کیا اس نے کیا. اور مجھے پانے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے
مجھے یہ حکمت دینے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے کہ انسان کو انسان کے ساتھ کیسے پیار کرنا ہے. آپ اس سے کتنی دور ہو، کتنے نزدیک ہو، اس سے بولتے ہو نہیں بولتے ہو، اپنے دل میں نفرت پیدا نہ ہونے دو. نفرت نہیں، یہ ہے حکمت. تو میری آپ کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم یہ جو حکمت ہے جو ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم اس کی شبیہ ہیں، جب اس کی شبیہ ہیں تو اس کی طرح ہی ہوں گے نا. لیکن اس کو جاننے میں، اس میں فیصلہ کرنے میں ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بہت شکریہ. شالوم پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.